یہ साउंड वाले भाई ने इसको सादा रखी है, बात रिपीट ना हो। मैंने सादी सी गुफ्तगू करनी है, मुझे इसकी कतन कोई हाजत नहीं है, बस आप अब इसको छेड़िएगा ना। तो पहले तो खुद ही वो तलाश में निकला, दाएं बाएं देखा, जब कुछ सिलसिला समझ नहीं आया तो फिर वो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे लेकिन थे यकीन वाले। आज 4 किताबें तो हमने पढ़ ली हैं लेकिन यकीन वो वाला नहीं रहा कोई भी। वो हाजिर खिदमत हुआ कि अर्ज़ की हजरत बेटा खो गया, दुआ फरमा दे। क्योंकि ये तरीक़त का एक कुलिया है कि मुरीदु ला युरीदु, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जितनी देर मुरीद अपने पीर के सामने इस तरह नहीं होगा जैसे गुस्ल देने वाले के सामने मुर्दा, तो उतनी देर रंग नहीं लगेगा कोई भी। जो मुरीद मर्जियां करना नहीं ना छोड़ता उसका बनता भी कुछ नहीं, बनता भी हजरत उसी का जो मर्जियां करनी छोड़ देता है। बस यही एक लाइन है, इस लाइन को अबूर करो तो आगे एक वखरी दुनिया है। ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चला कमाया, ना मैं भज मसीती बड़या ना तस्बा खड़काया, जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हो, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हो। ना रब अर्श मोला उत्ते ना रब खाने काबे हो, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हो, ना रब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हो। अर्ज की हुजूर फिर लब्बा किधर? फरमाते हैं जददा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब वजाबे हुए। लेकिन शर्त यह है कि पहले मुरीद बनना पड़ेगा, पहले मुरीद बनना पड़ेगा। और अगर किसी ने देखना हो कि मुरीद किसको कहते हैं तो फिर वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लेता है। अगर किसी ने देखना हो कि मुरीद किसको कहते हैं तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा को देख लेता है, आपको पता चल जाएगा कि मुरीद कहते किसको हैं। वो हजरत ने खामोशी इख्तियार की, उसने फिर दोबारा अर्ज किया, हजरत ने फिर खामोशी इख्तियार की, उसने तीसरी बार फिर अर्ज किया। तो हमने पढ़ा है कि हजरत ने फिर खामोशी इख्तियार की, वो मुरीद था फिर नहीं वो बोला। और हमने पढ़ा है कि 18 साल उसको इसी हाल में गुजर गए। तो कुरान करीम में तो अल्लाह खुद कहते हैं ना, वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये आजमाइश है। वो लिखा है कि 18वां साल था, वही दिन था जिस दिन बेटा खोया था। वो घर में बैठा था, को बातें हो रही थी, किबला पीर साहब का तज़किरा छड़ आ गया। तो बीवी आगे से कहती है, मैनू ना अपने पीर दियां गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मनदी कोई। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? उसने कहा मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा मुंडा ढूंढ के देंगे। हैं मुरीद था ना, इधर लगी। उसने कहा अपनी जुबान को लगाम दे, इसमें भी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा तो किबला ये भी शफकत फरमा ही देंगे। बड़े लोग थे, घर घर जमन चिड़ियां ते घर घर जमन कां, कदी कदी ते किते किते जमदे हंस जिन्हां दा ना शाह सुलेमान माए रोज तो नहीं ना पैदा करती हैं, ऐसे रोज तो नहीं आते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं रोज नहीं पैदा करती है, निगाह थी, बसीरत थी। आपने देख लिया जो मुरीद का इम्तिहान लेना, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए, आपने बंदा भेज के ना बुला लिया। अब बताया नहीं उसको कुछ। तो हमने किताबों में पढ़ा है तो लिखा है कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पे अमल करते हुए आप टिंड करवाया करते थे। मैंने भी आज करवानी थी, बस जरा वक्त नहीं मिला, आज जाके मैंने भी करवानी है। वो लिखा है कि आपने उसके सामने ना पगड़ी खोली, उसको नहीं कुछ भी कहा, आपने फरमाया यार बाल काफी बढ़ गए हैं तो तू फिर मेरी टिंड ही कर दे। उसकी तो ईद हो गई, अपने पीरो मुर्शिद की टिंड करनी। उसने जनाब उस तरह लगाया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सुन्नत के मुताबिक उसने दाईं जानिब से सर मुबारक मूंडना शुरू कर दिया। अब बीवी ने बेटे की जुदाई का जख्म पहले छील दिया है, अंदर बेटे की जुदाई का एक तूफान बरपा है। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी जुबान को अपने दांतों के नीचे दे दिया, कहीं बेटे की मोहब्बत में कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए कि 18 साल की मेहनत ही जाया जाए। लेकिन आपको पता है तूफान रास्ता तो बना लेता है ना। जब तूफान को इजहार का कोई रास्ता नहीं मिला तो तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और बहना शुरू कर दिया। अब वो आंसू आंखों से होते हुए, दाढ़ी से होते हुए उसी के दामन पे गिर रहे थे। जब उसने दाईं साइड मूंड ली ना सारी, तो अब उसने आना था बाईं साइड पे। जब बाईं साइड पे आने के लिए उसने हरकत की ना, तो आंसुओं के चंद कतरे आपके सरे मुबारक के उस हिस्से पर गिरे जहां से बाल उतर चुके थे। भाई बहाना ही बनाना था ना, पता तो पहले भी था क्या हो रहा है। जब कतरे गिरे तो पीछे देख के उसको पूछते हैं, ओ भाई तू क्यों रो रहा है? आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था कि तू क्यों रो रहा है हजरत? और गालिब ने कहा था ना, ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। और कोई 4 साल होता, कोई गमगुसार होता। आज 18 साल बाद शेख ने पूछा था तू क्यों रो रहा है, फिर तो फूट फूट के रोया हजरत। जब कैफियत संभली ना तो अर्ज करता है हुजूर, शायद आपको याद हो 18 साल पहले बेटा खोया था, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, 3 अर्जियां पेश की, आप खामोश रहे, मैं भी नहीं बोला। आज पूरे 18 साल हो गए हैं, आज की दिन ही खोया था। बीवी लड़ी है, उसने ताना दिया, कहती मैं नहीं तेरे पीर को मानती। मैंने पूछा वो क्यों? कहती मैं तो तब मानूंगी जब मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। तो हजरत ये वो कह रही है,
میں نے نہیں کہا. کیسے مرید تھے حضرت, یہ وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں کہا, جیسے آپ راضی میں راضی, جیو میرے دکھ میں راضی میں سکھ نو چلے پاواں. وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا. آپ نے مسکرا کے فرمایا اس نے کون سا روز روز کہنا ہے, چل گھر پہنچ, تیرے جانے سے پہلے پہلے بیٹا آ گیا ہوگا. ہم نے سنا ہے, ہم نے پڑھا ہے. اس نے لگا دوڑ دی حضرت. اب حضرت ان کے ساتھ کو دوڑ سکتا ہے؟ میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے, بار بار زمین پہ صرف اپنا آدھا پاؤں رکھتے تھے, سارا نہیں رکھتے تھے, صرف آدھا پاؤں, صرف پنجہ رکھتے تھے, ایڑی نہیں رکھتے تھے. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں, لیکن کس میں اتنی جرت, کس میں اتنی ہمت کہ محبوب الہی سے جا کے پوچھے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں. لکھا جب کیفیت سنبھلی, حضرت آ کے اپنی مسند پہ جلوہ گر ہوئے, مرید حاضر خدمت ہوئے, آ کے عرض کرتے ہیں حضرت ایک راز کھلا ہے. آپ نے فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ عرض کی حضرت آگے آپ خانقاہ کے سین میں کھڑے تھے اور بار بار زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے, ایڑی نہیں رکھ رہے تھے, ساتھ ہی اٹھا لیتے تھے, یہ کیا راز ہے؟ تو آپ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. کتنا جی؟ 2.5 قدم. اللہ حضرت یہ عرش الہی نہیں, حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مسافت ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. لیکن قربان جاؤں شیخ کی عطاؤں پہ, نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. ان سے کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ مرید بڑا ہی دوڑا, بڑی دوڑ لگائی اس نے. لیکن جب اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے, سارا علاقہ اکٹھا ہے. اس نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ سب کہنے لگے ہم بھی تو تجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کیا ہوا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھ تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے, 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا, گھوڑا بدھا ہوا ہے, کون ہے یہ؟ اس نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا, جب اندر داخل ہوا اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے نا, تب ابھی خونوں میں گرمی تھی, بتانا نہیں پڑا کہ یہ باپ ہے, اس کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ بیٹا ہے. خون نے خون کو کھینچا, دونوں بغل گیر ہوئے, خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا نا تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا گیا کس طرح اور آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے باجی جانے کا تو پتہ نہیں, خود ہی 2 سال کا تھا, لیکن جب وہ تھوڑی سی ہوش آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سکھوں کے گھر میں انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تجھے اٹھایا, لیکن بتاتے نہیں تھے اٹھایا کہاں سے ہے. بتاتے تو کچھ میں بھی جتن کرتا, 2-3 بار بھاگا لیکن منزل کا نہیں پتا تھا, اس لیے واپس لوٹ آیا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا آنا کس طرح ہوں؟ وہ کہتا ہے ابا جی میرے سکھ مالک نے کہیں جانا تھا, اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا, میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا, میرا رخ دروازے کی جانب سے تھا. بابا جی دروازے سے نہیں آئے, زمین سے نکلے یا آسمان سے گرے مجھے نہیں پتا, بھاگتے ہوئے آئے, میرا ہاتھ پکڑا, گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ کے پھر غائب ہو گئے. اب مرید تھا نا, وہ کہتا ہے بیٹا اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا, اگر شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا. وہ آگے سے کہتا بڑی پہلی گل تے ہے کہ بابا جی ایڈے سونے نے لکھاں چ کھلارو گے پہچان لانگا, لیکن سب تو بڑی نشانی ہے ایسی ادھی ٹنڈ سی ادھے سر تے وال سن, چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو حضرت ان کے غلاموں کا, قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم. بس حضرت آپ تھوڑا سا یقین رکھا کریں اور یقین رکھ کے پڑھا کریں, پھر دیکھیں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ تو ہم سارے اللہ کا شکر ہے بیٹھے ہی آپ کے, یہ بھی ماشاءاللہ چشتی خانقاہ ہے, سائیوال شریف, جامعہ فریدیہ, منظور احمد شاہ صاحب آپ نے مدینہ الرسول تصنیف فرمائی ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں حضرت نے بڑی باکمال بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے توفیق حج دی, حج کر لیا, حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کہتے مدینہ پاک حاضری تھی, کہتے اپنے ہوٹل میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے, ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. کہتے ہوا کیا, مدینہ پاک کی ایک بلی اندر آ گئی ہے. ابھی عاشقوں کو پتا ہے کہ حضرت جی محبوب کے شہر کی ہر شے کتنی سونی لگتی ہے. ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. وہ تو شہر محبوب کی بلی تھی, کہتے ہمارے دل کی محبوب کے شہر کی بلی آئی ہے. کہتے اس وقت تو خاص تھا نہیں کچھ, کہتے جو ہمارے پاس تھا ہم نے جو ہے نا وہ روٹی کے چند ٹکڑے اس بلی کو پیش کیے, اس نے قبول کر لی. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی. کہتے ہیں بلی اگلے دن پھر آ گئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی,
5वें दिन फिर आई, 6ठे दिन फिर आई। कहते हैं उसका जो रोज आना था ना, उसने ये रंग पैदा किया कि जो पाकिस्तान से सियासी शख्सियत आई थी ना, उन्होंने बिल्ली से जी लगा लिया और उन्होंने फैसला किया कि जाते हुए बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाना है। सियासी आदमी थे, एम्बेसी से एम्बेसी फ़ोन हुआ, इजाज़त मिल गई, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, सऊदी अरेबिया में आर्डर पे बिल्ली के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा पिंजरा तैयार करवाया गया। अब उसमें शाह साहब लिखते हैं कि जिस दिन सुबह पाकिस्तान रवानगी थी ना, जब रात को सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं, ये दो आंखें दो बंद हुई, अंदर की खुल गई, तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि हाथ बांधे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। और जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाजी जिस तरह तू खैर से आया था अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना है, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना। अब उसमें लिखा है शाह साहब ने कि वो सियासी शख्सियत ख्वाब ही में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, महबूब मुझे इजाजत दें कि मैं बिल्ली ले जाऊं, मुझे इजाजत दें कि मैं बिल्ली ले जाऊं। आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमा, हाजी तुझे किस तरह इजाजत दूं, तुझे किस तरह इजाजत दूं। और 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ अर्ज करती रहती है, महबूब करम फरमाए मदीना छूट रहा है। हज़रत जी यहाँ तो बिल्लियां रोएं तो वो इतना नवाजते हैं, हम रोएंगे तो नहीं नवाजेंगे हज़रत, हम अगर रोएंगे तो नहीं नवाजेंगे, लेकिन हमने रोना ही छोड़ दिया, हमने रोना ही छोड़ दिया। इसीलिए तो हजरत मैं अक्सर किसी फकीर का मिसरा पढ़ा करता हूँ, हजरत हैं, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा है। और कभी पुकार के तो देखो यार, कभी पुकार के तो देखो, उम्मती जो करे फरियाद हालेजार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर न हो, वो पुकारो तो सही है। और मेरे हम जरा थोड़े पंजाबी स्पीक हैं, मेरे दादा शेख भी जो है वो पंजाबी बोला करते थे, बड़ी बाकमाल बात इरशाद फरमाते, आप अपने मुरीदों की तरबियत करते हुए इरशाद फरमाया करते थे, ओए भाई संगिया रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा कर, रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा कर। तो आगे से किसी मुरीद ने अर्ज की, हुजूर फिर क्या होगा? आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही ना। और कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे, याद ही नहीं करता कोई भी है, करके तो देखो। कभी ये हजरत शेख अबुल खैर अख्ते अलैहिर रहमा आप फरमाते करम हुआ है, मैं कहते मदीना पाक हाजिरी हुई, कहते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में गया, सलाम पेश किया, सलाम पेश करके आ गया। कहते एक दिन गुजर गया भूखा, दूसरा दिन आया फिर भूखा, तीसरा दिन आया फिर भूखा, चौथा दिन आया फिर भूखा, फरमाते 5वां दिन आया फिर भूखा। फरमाते जब 5वां दिन आया ना और ज़ौफ़ गालिब आ गया, फराइज भी अदा नहीं हो रहे थे, कहते मैं नहीं गया किसी के दर पे, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। फरमाते मैं नहीं गया किसी के पास, कहते मैं दरबार मुबारक में हाजिर हुआ, दुरूद सलाम पेश करके मैंने अर्ज़ की, महबूब आपका मेहमान हूँ और 5 दिन का भूखा। कहते ये अर्जी पेश करके ना मैं महबूब अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। कहते जब सो गया ना तो ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हुआ हूँ, हाय हाय। और कहते हैं ख्वाब में सोते में आके मुझे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जगाया। अब फरमाते जब मैं बेदार हुआ तो मौला फरमाने लगे, अबुल खैर तू सोया है, देख हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। कहते मैं ख्वाब ही में हाज़िर खिदमत हुआ, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा। कहते क्या देखता हूँ, दाईं जानिब जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाईं जानिब हज़रत सैयदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते ख्वाब ही में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, ए अबुल खैर तू भूखा है और हमारा मेहमान है। कहते मैंने ख्वाब में अर्ज़ की, जी महबूब। कहते नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में मुझे एक रोटी इनायत फरमाई और साथ फरमाया खा। कहते हैं क्योंकि खाने का आर्डर था, कहते मैं थोड़ी थोड़ी रोटी ना तोड़ के खा रहा हूँ और साथ चेहरा वद्दुहा की ज़ियारत कर रहा हूँ। कहते मुझे याद है मैंने ख्वाब में ना आधी रोटी खाई
آدھی روٹی میں نے کھائی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا، میں کھانا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہوا کیا، آنکھ کھل گئی، وہ آدھی روٹی میں کھا نہیں سکا، لیکن کہتے قربان جاؤں آنکھ تے کھل گئی لیکن ادھی روٹی پھر بھی ہاتھ بھیجی سی۔ اہمی تو نہیں امام اہل سنت نے کہا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ایویں نہیں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے، سہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد ہے۔ آج امت کا روحانی رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے کمزور ہے، اس کو مضبوط کرو، اس کو مضبوط کرو اور یاد کیا کرو حضور نبی علیہ السلام۔ دیکھو ہاں حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، دیکھو ہاں حضرت جی فضل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا، جب کرم ہوتا ہے بس بات یہ ہے ہم تو مائل با کرم ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک رات نا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی، اب فرماتے ہیں میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی شریف گیا خواب میں، اور یہ دور ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے اور دور حکومت ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے جب میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پر خواب میں بنفس نفیس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں۔ اب فرماتے میں بیٹھ گیا اور ساتھ چہرہ انور کی زیارت کرنے لگ پڑا۔ اب فرماتے اقامت کی گئی، حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں بنفس نفیس فجر کی امامت فرمائی، کہتے آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی، نماز ختم ہوئی، حضور نبی علیہ السلام ایک مخصوص انداز کے ساتھ صحابہ کی جانب روح انور کر کے بیٹھ گئے، کہتے سارے صحابہ حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کر رہے تھے، کہتے اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب ہی میں نے کھجور کھا بھی لی، فرماتے جیسے کھجور ختم ہوئی ساتھ آنکھ کھل گئی، اب فرماتے جب آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہے، اب فرماتے جب آنکھ کھلی تو واقعتاً اذان فجر ہو رہی تھی، اب فرماتے میں نے وضو کیا، فجر کی ادائیگی کے لیے میں مسجد نبوی شریف چلا گیا، فرماتے جب مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی انور پہ بیٹھے ہیں ویسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں اقامت کہی گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی امامت فرمائی، کہتے آپ نے بھی وہی دو صورتیں تلاوت فرمائی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تھی۔ اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے۔ اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی، فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے میں نے کھجور کھا لی، جب کھا چکا تو دل میں خیال آیا بھائی خواب میں تو محبوب تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی، تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں، کہتے میں گیا اور جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دیں، تو کہتے ہیں آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے کہنے لگے علی اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں، اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی عمر یہ راز کیا ہے؟ آپ نے آگے سے فرمایا علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں۔ صوفیہ نے لکھا ہے اصل میں وہ رات تو ایک ہی تھی لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی، لیکن آج بات پھر ہوئی ہے ہم تو مائل کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتی، اپنے من میں ڈوب کر باجا سناوے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ پیر خانہ اللہ سلامت رکھے
طالب ہو جو. مجھے ساری گیم طلب کیا. یہ ایک تھے تو انہوں نے اس کو بڑا باکمال ہے. وہ کہتے ہیں کوئی مرید تھا تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور جا کے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا بھائی کس لیے؟ عرض کرتا ہے حضور اس لیے کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو. آپ نے مسکرا کے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفے سے زیارت ہوتی ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں. اگر کوئی وظیفہ پڑے گا تو اس کو زیارت کروانی پڑ جائے گی. بھائی مالک ہے کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. عشق لہر قطدی رو ہر دم ہو رہے کیڑی تن منظور ہو گئی, پابندی تو نہیں ہے. اس نے آگے سے کہا نہیں حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے تو اس لیے لکھے ہیں کہ تو آرے لگا رہے تیرا وقت اچھا گزر جائے, باقی یہ مرضی ہے مالکوں کی. اس نے عرض کی حضور پھر زیارت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے بعد میں بتائیں گے, پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کو کام کہوں تو کرے گا؟ اس نے عرض کی حضور حکم نہیں. آپ نے فرمایا آج تو نے گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے کے جانی ہے اور اس کا سالن نہیں بنانا, تو نے اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے. بس ایک کام کرنا کہ ساتھ پانی نہ پینا اور فجر تک جو مرضی ہو پانی نہیں پینا. فجر پڑھ کے پانی پینا اور میرے پاس آ جانا. اب وہ مرید تھا جو شیخ نے حکم دیا تھا, اس نے عمل کیا, ایک دو کام کر کے واپس آیا. اب اس کو نیند کہاں آئے کیونکہ اس کو پیاس لگی تھی. جیسے جیسے رات گزر رہی تھی پیاس بڑھ رہی تھی. وہ چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا تھا. ساری رات اسی طرح گزری. جب آیا نا صبح کا وقت قریب, کروٹیں بدل بدل کے اعصاب شل ہو گئے, وجود تھک گیا, ایویں آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگ گئی. پھر کیا دیکھتا ہے ایک تالاب پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگی, کیا دیکھتا ہے اپنے گھر میں ہی پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی, نماز پڑھی, پیٹ بھر کے پانی پیا, شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت نے پوچھا کیا بنی ساری رات؟ اس نے کہ حضور بننی کیا تھی, پیاس نے سونے ہی نہیں دیا. پیاس نے ایک یہ پیاس ہے نا, ایک اور پیاس بھی ہے, وہ بھی لگ جائے تو نہیں سونے دیتے ہیں. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. وہ بھی نہیں سونے دیتی ساری رات. اس نے کہا حضرت پیاس نے ساری رات نہیں سونے دیا. اور میں پھر حضرت کروٹیں بدلتا رہا. صبح کے قریب نہ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک دریا پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک تالاب پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. اچھا پھر حضور پھر آنکھ کھل گئی, پھر آنکھ لگی تو کیا حضور دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی ہوں, پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی, نماز پڑھ کے پانی پیا, آپ کے پاس آیا. آپ نے فرمایا پھر کو بات سمجھ آئی؟ اس نے عرض کی حضور نہیں. آپ نے فرمایا بیٹا وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی, زیارت طلب سے ہوتی ہے. کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا اور طلب نے پھر تیرے گھر بیٹھے بیٹھے یہ رنگ پیدا کیا کہ تھا تو اپنی چارپائی پہ, لیکن تو نے ساری رات پانی دیکھا. تو جس دن ان کا بھی طالب ہو جائے گا نا ہوگا تو بھی اپنے گھر میں, لیکن رات تیری بھی ساری مدینہ ہی گزرے گی. طلب. اور یہ جو طلب ہے نا یہ کسی پنساری کی دکان سے ملتی نا تو آتے ہوئے لے آتا, لیکن یہ کسی کی پنسار سے نہیں ملتی, یہ ملتی ہے تو کسی کی نگاہ سے ملتی ہے. ہاں اقبال نے نہیں کہا تھا گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر, گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. یہ کسی کی نگاہ سے ملتی ہے, یہ کسی کی صحبت سے ملتی ہے. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے, دل دا پڑدا کوئی. جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو, دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو. اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی, نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں. بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلنتے آئی ہوں. جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوا. یہ ملے گی تو کسی کی نگاہ سے ملے گی, یہ ملے گی تو حضرت. ہاں یہ راستہ اس طرح نہیں طے ہوتا حضرت, ہاں یہ بڑا باریک راستہ ہے, یہ بڑا باریک راستہ ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ
اب مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ حضرت جی لازم ہے جب بھی کوئی سالک سلوک کے راستے پہ چلے گا اور جو سلوک کے قواعد ہیں ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھے گا، اور جو شیخ نے سبق دیا ہے تو ایک وقت ضرور آئے گا حضرت جب وہ بھی کہے گا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ فطری عمل ہے، سالک پہ یہ وقت ضرور آئے گا. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بھی اللہ اللہ کرتے ایک وقت آ ہی گیا کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر کرم فرماؤ کہ وصل ہوئے. فرماتے ہیں آپ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی آپ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی آپ خاموش رہے. کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا اور میں نے اپنا وظیفہ پڑھنا. کہتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا، اور خیال کیا آیا؟ اے ابو بکر تو بخیل ہے. کہتے ہیں خیال اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. آپ فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ایویں نہیں آیا، کچھ تو ہے جو خیال آیا، چلا آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کہتے ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کیا میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا میں اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دوں. آپ فرماتے میں نے تسبیح پکڑی اور میں نے پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا. آپ فرماتے تھوڑی دیر بعد ایک شخص 50 سونے کے سکے لے کے آ گئے. میں نے کہا بھائی ابو بکر نیت کی تو امتحان بھی بڑا ہی آ گیا. آپ فرماتے میں نے 50 سونے کے سکے لیے اور میں کسی شریف فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. فرماتے آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیر طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے، حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کہتے میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے وہ 50 سونے کے سکے حضرت کو پیش کیے. یہ طریقت ہے حضرت، یہ راستہ بغیر شیخ کے طے نہیں ہوتا. کہتے میں نے پیش کیے. کہتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر الہی کر رہے تھے. کہتے آپ نے زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، آپ نے آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا کہ یہ پیسے نائی کو دے دے. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، حضرت اس کو 50 سونے کے سکے دے رہے ہیں. لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت اس کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، آپ فرما رہے ہیں اس کو 50 سونے کے سکے دے دو. تو فرماتے آگے سے شیخ مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تے نہیں کیا تو بخیل ہے، اور تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے، تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے وصل کی، اور وصل کے معاملے ابھی بڑی دور ہیں حضرت. ہاں جی یہ رانی بغیر شیخ کے طے ہوتا حضرت، یہاں بڑے بڑے آئے لیکن حضرت جی جس کو شیخ کامل میسر آیا حضرت تو پھر تو کمال ہی ہوا نا. پھر کو بابا فرید بنا، کو نظام الدین اولیاء بنا، کو شاہ سلیمان بنا ہیں. اس لیے حضرت جی اللہ کا شکر ہے ہم سارے نسبتوں والے بیٹھے. بس اتنی عرضی پیش کر کے میں سمیٹوں گا. اپنی نسبتوں کا پاس رکھو حضرت، یہ لوگ نہیں ملیں گے تمہیں. اب کال پڑتا جا رہا ہے. میرے شیخ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا حضور وہ لوگ ان کا کتابوں میں تذکرہ پڑھا اب نہیں ملتے. آپ نے فرمایا بھائی ان کی قدر کر لے ان قریب تجھے یہ بھی نہیں ملیں گے. ہاں جی آپ نے فرمایا ان کی قدر کر لے ان قریب تجھے یہ بھی نہیں ملیں گے. قدر کرو حضرت. ہاں جی اور جو نعمت ان کے پاس، میں حضرت کی تو چلو آج پہلی بار زیارت ہوئی ہے، میں آپ کو اپنے دادا شیخ کی بات، آپ نے 100 سال کے قریب عمر پائی. آپ فرماتے 100 سال ہو گئے جو دکان سجا کے بیٹھا تھا کو آج تک وہ سودا لینے آیا ہی نہیں ہے. فرمایا جو دکان سجا کے بیٹھا تھا نا آج تک کو سودا ہی نہیں لینے آیا ہے. ہاں جی اور جو ان کے پاس نعمتیں ہیں، جو ان کو آ رہی ہے نعمت، اس کے طالب خزانہ ان کے پاس ہے وہ اس کے طالب بنو. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر یہاں بیٹھ کے تم نے بھی نعرے لگانے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف تبہان جی. جب کرم ہوتا ہے حضرت جی پھر دنیا بدلتی ہے. یہ ماشاءاللہ پھر چشتی فیض ہے. حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے دور کے بہت بڑے عالم ہوئے. حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی یہ پہلے صوفیاء کے قائل نہیں تھے اور انہوں نے حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف کفر تک کے فتوے دیے تھے کیونکہ حضرت سما کے قائل تھے. آپ نے جب بھی تھنیسر جانا نا وہاں محفل سما ہونی. شاہ صاحب کا طریقہ تھا کہ آپ فجر کے بعد درس بخاری دیا کرتے تھے اور عصر کے بعد درس قرآن مجید دیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت نے تشریف لانا نا تو ظاہر مریدوں نے درس میں نہیں بیٹھنا
تو آپ نے پوچھنا بھی کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نا شیخ آئے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے شیخ سما کے قائل تھے. جب محفل سما ہونی، حضرت پہ وجد طاری ہونا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ آپ کے مریدوں کو یہ کہہ کے چھیڑتے تھے اے آیا ہوا ہے تمہارا پیر ناچنے والا. لیکن حضرت نے فرمایا تھا یہ جو کچھ بھی کہیں ان کو نہیں کچھ بھی کہنا. ایک دن کسی مرید نے جا کے کہہ دیا حضرت جب بھی اب تشریف لاتے ہیں شاہ صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر اب کہیں نا تو ان سے کہنا میرا پیر ناچتا نہیں نچا بھی دیتا ہے. وہ اگلے دن پھر مرید جانے لگے اٹھ کے. آپ نے فرمایا درس نہیں سننا؟ انہوں نے کہا جی محفل سما ہے شیخ تشریف لائے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر وہی جملہ بولا. آپ نے فرمایا حضرت ہمارے شیخ فرماتے ہیں ہم ناچتے نہیں ہم نچا بھی دیتے ہیں. حضرت پہ پھر وجد طاری ہوا. آپ نے اپنا گریبان چاک کیا اور اسی حال میں حضرت کے پاس آئے. تائب بھی ہوئے بیعت بھی ہوئے. آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا. آپ نے فرمایا شیخ کوئی حج کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے عرض کی حضور بڑے کیے ہیں. آپ نے فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن ہوتے بھی کار ہو جا ہیں جی. ہاں بس اتنا کرنا جب مدینہ پاک حاضری ہو تو وہاں جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا. حج کر لیا مدینہ پاک حاضری ہوئی حضرت. حضرت جی خود کا جانا کچھ اور ہے لیکن بھیجا جانا کچھ اور ہے. بھیجا جانا کچھ اور ہے. وہاں جا کے ایسی کیف و مستی طاری ہوئی کہ کچھ نہیں یاد رہا. یہاں تک کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. وہ لکھا ہے جب واپسی ہوئی نا مدینہ پاک سے راستے میں اپنی سواری پہ نیند آ گئی. خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شاہ جی تانوں آکھیا سی میرے نانا جان دی بارگاہ چ میرا سلام پیش کریو تو سلام ہی نہیں جی پیش کیتا. انہوں نے سواری رکوائی واپس آئے سلام پیش کیا. لکھا ہے کہ روزہ مبارک سے آواز آئی اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. ہاں جی کچھ ہوتے ہیں جن کو جواب بھی دیا جاتا ہے. اور جو لفظ بدعتی بولا گیا وہ اس لیے تھا کہ جیسے آج آپ میلاد منائیں تو بدعتی، جلوس نکالیں تو بدعتی، 11ویں دلائیں تو بدعتی، عرس کروائیں تو بدعتی، جی نلین لگائیں تو بدعتی. اس حوالے سے اس وقت کے جو علماء سو تھے انہوں نے بھی حضرت پہ یہ فتویٰ دیا. حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی. آپ نے کہہ دیا. اب لکھا ہے جب یہ واپس آئے نا 1-2 دن ریسٹ کیا اور پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ خود بات چھیڑتے. تھوڑی دیر بعد حضرت نے خود ہی بات چھیڑی. آپ نے فرمایا شاہ جی پھر آج کر رہے ہیں؟ عرض کی حضور کر رہے ہیں. فرمایا پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ عرض کی حضور گیا تھا. فرمایا پھر میرا سلام پیش کیا تھا؟ عرض کی حضور کیا تھا. فرمایا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب ادب تھا نا حضرت جی. آپ کے شیخ تھے پیر تھے. آپ لفظ بدعتی کو حذف کر گئے اور عرض کرتے ہیں حضرت جب میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا تو مزار انور سے جواب آیا تھا اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہے جیسے میرے نانا جان نے کہا تو بھی اسی طرح کہے. گراج بھی کوئی شعیب گراج بھی کوئی شعیب میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم. یہ موقع حضرت روز روز نہیں مل رہا ہے. بس میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا اللہ ہمیں مرید بننے کی مرضی. وہ مرید کون ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. اللہ ہماری ان خانقاہوں کو سلامت رکھے. اللہ ہمارے جو صاحب ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.